द ब्रेक आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान जुम्मा मुबारक। मेरी और मेरी पूरी टीम को जुम्मे की बहुत खुशी होती है, यकीनन बिकॉज हमारा आखिरी दिन होता है हफ्ते का और वीकेंड फाइनली आ जाता है। आप लोगों ने इस वक्त वीकेंड के क्या प्लान्स बनाए? हमने हालांकि आज के प्रोग्राम की शुरुआत में ये कहा कि वी सी अ लॉट ऑफ वायरसेस और बहुत सारे खदशात हैं, यकीनन सफाई का और सीजनल फ्लू वगैरह का मामला भी है, बट आई सी के ये छोटी छोटी तो खुशियां होती हैं, खासतौर पर कराची वालों के लिए। जरा सी हवा में अब आपको सर्दी महसूस हुई है, सो वी वांट टू गो आउट, पीपल वांट टू सेलिब्रेट। आप इस वक्त देखिए शॉपिंग मॉल्स भी भरे हुए हैं, रेस्टोरेंट्स भी भरे हुए हैं, इसके अलावा बहुत सारी सरगर्मियां हो रही हैं, लोगों ने शादियां और मुख्तलिफ जो तकरीबात इतने अरसे से डिले की हुई थी, ऑल ऑफ दैट इज बीइंग स्केड्यूल्ड। सो प्लीज अपने आप को एंजॉय कीजिए, लेकिन फिर भी एहतियात का दामन नहीं छोड़ना है। एक दफा फिर आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोविड नंबर्स आर वेरी गुड, लेकिन यूरोप में 2-3 ममालिक हैं जहां पे एक दफा फिर सर्ज महसूस की जा रही है। दिस विल बी प्रोबेबली द 5th वेव ऑफ इट। तो हमें बहरहाल एहतियात करनी है और इसके अलावा डेंगू, चिकनगुनिया एटसेट्रा सबसे बचना है। अगर आज के आपने सेगमेंट्स मिस किए हैं जिसमें हम बात कर रहे थे इसी बड़े मिस्टीरियस से वायरस के हवाले से भी, जिसमें हम देखते हैं कि डेंगू जैसी अलामात तो हैं लेकिन डेंगू का टेस्ट हमेशा आपका नेगेटिव आता है। इसके अलावा जुम्मे की मुनासबत से हमने ब्रेक से पहले बात की कि किचन में किस तरह आपकी बरकत हो सकती है, आपके बावर्ची खाने में आप किस तरह अपने रिस्क में बरकत ला सकते हैं। अगर आपने ये सेगमेंट्स मिस किए हैं, यू कैन गो टू माई फेसबुक पेज sidraiqbal.official और आप उस पर देख सकते हैं। इसके अलावा जी आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। कल हम बात कर रहे थे हमारी पार्लियामेंट में तूफान बदतमीजी है। कई इशूज को जब आप कुरेदते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने वाले ने जो दलाइल आपको दिए हैं उनमें कोई वजन नहीं है, वो आपसे झूठ बोल रहा है। लेकिन झूठ बोलने के बाद भी अपनी बात पर डटे रहना, ये वो खास ट्रेट है जो हम कई लोगों में महसूस करते हैं। वो ढीठ हैं, बदतमीज हैं, या वो नादानिस्ता तौर पे अपने ही झूठ पर ईमान ले आए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज हमने सोचा कि जरा झूठ, जो लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं, कंपल्सिव लायर्स जो होते हैं, उनके बारे में बात की जाए। सबसे पहले लोगों से राय ली, लोग क्या समझते हैं कि झूठ बोलने की नौबत क्यों आती है, ये सिर्फ मजबूरी है या ये आदत है? आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा। मैंने फरमाया कि मेरा उम्मत ये तो 2 काम नहीं करेगा, एक झूठ नहीं बोलेगा, एक धोखा नहीं देगा। यहाँ पे तो अल्लाह माफ करे, झूठ भी बोला जा रहा है और धोखा भी दिया जा रहा है कि जिससे किसी की जान बच जाए, किसी की इज्जत बच जाए, अगर वो झूठ बोल दिया जाए तो इस्लाम ने भी उसकी इजाजत दी है। झूठ का गुनाह तो आपको मिलेगा, मगर अगर आप किसी की बचाव के लिए या फिर किसी की जान बचाने के लिए अगर वो झूठ बोलते हैं तो आपने एक इंसान की जान बचाई है, आपने एक रिश्ते को बचाया है, आपने एक रिलेशन को बचाया है। झूठ हर हालत में मना है, क्योंकि झूठे पर तो अल्लाह ताला की लानत है। तो इसलिए बेहतर ये है कि उसको सही तरीके से ही बात की जाए और सही तरीके से ही समझाने की कोशिश की जाए। बेशक आप किसी को मिला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज जी जनाब, किसी की अगर जिंदगी बचती हो, उसकी हालात में बेहतरी आती हो, तो उसके सच पे पर्दा डालना या सफेद झूठ बोलना, क्या इसकी इजाजत है या नहीं? और आप इसको नफ्सियाती पहलू से, लाइफ के पहलू से कैसे देखते हैं? इज दैट एक्सेप्टेबल और नॉट? आइए जरा इस पे बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इसके अलावा इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, और यकीनन हम इनको देखते हैं कि दीन और शरीयत के रूह से हमारे सामने दलाइल पेश करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिसेज इरम जिया। बहुत बहुत शुक्रिया इरम जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं, यू आर अ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब शाह। थैंक यू आफ्ताब फॉर मेकिंग टाइम। आफ्ताब, आपके शोबे से भी मुंसलिक है, अभी मैं कंपल्सिव लायर कहते कहते कंपल्सिव लॉयर मेरे मुंह से निकल रहा था। क्या वजह है? आपका तो शोबा ही ऐसा है जिसमें लोग कहते हैं कि सच को झूठ करना पड़ता है, झूठ को सच करना पड़ता है। क्या आप ये कहेंगे कि इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद आप झूठ को रिकग्नाइज कर सकते हैं? यानी अगर कोई अदालत में या जिंदगी में आपसे झूठ बोल रहा हो तो आपको पता चल जाता है कि शख्स झूठा है? अच्छा, पहले तो जो फोरेंसिक साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का जो पेशा है, उसके ऊपर जो प्रेमिस है या उसका बुनियादी जो चीज उसके अंदर है, प्री रेक्विजिट जिसको मैं कहूंगा, उसके अंदर सच बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने वकील से झूठ नहीं बोल सकते, आप अपने डॉक्टर से झूठ नहीं बोल सकते। वो रही बात जो आपने दूसरी कही कि वकील को जो है झूठ को सच बनाना पड़ता है या थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है, जो स्पिन डॉक्टर्स होते हैं, मैं कहूंगा कि वो भी एक तरीके से आप अपने क्लाइंट के साथ झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो एक अदालत और प्रोसीडिंग है, कॉन्टेक्स्ट और सर्कमस्टांसेस बहुत मैटर करते हैं, जिसमें हमने अभी देखा कि लोग कह रहे थे कि किसी की जान बच सकती है तो क्या वो झूठ जायज है, लेकिन वो डिसाइड कौन करेगा? सब्जेक्टिव डेफिनेशन है झूठ की कि क्या मैं किसी की फीलिंग्स प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, क्या उसकी फीलिंग्स वाकई प्रोटेक्ट हो रही हैं? कि मैं ये कहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा रूम है अनएथिकल होने का। कोई अगर ये कहता है कि मैं जो झूठ इस वजह से कह रहा हूँ कि अगले की फीलिंग्स बच रही हैं,
تو وہ آپ اس کے دل میں اور آپ اس کے ذہن میں نہیں گئے. لیکن اسکیزوفرینیا اگر کسی کو بائی پولر ہو جس میں سائیکوسس اور ہیلوسینیشن ہو رہی ہے انسان کو, اور یا پھر سبسٹنس مس یوز کی اگر ہم بات کریں, آپ ریہیبلیٹیشن کسی کو بھیجنا چاہ رہے ہیں, اور کیا آپ نے ایک جو گھر میں فرد ہے اس کی طبیعت خراب ہے, آپ اس کو ہاسپٹل لے کے جانا چاہتے ہیں ریہیب میں, اور اس وقت اگر آپ اس کو جھوٹ بول رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے, تو میں سمجھ سکتا ہوں وہ بھی ایک ایکسیپشنل ہے. وتھ ان مائی ایکسپرٹیز میں یہ کہہ سکتا ہوں. باقی مورلی ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہو جائے گا. ایک تو اگر آپ پورا کا پورا نظام عدل کو اگر دیکھتے ہیں, جوڈیشری کو دیکھتے ہیں, تو بیسک ہیومن رائٹس میں آپ کے شامل ہے کہ بے شک اگر آپ سے کوئی جرم مرتکب کیوں نہ ہو گیا ہو, ایون اف یو ہیو کمیٹڈ دیٹ کرائم, آپ کے پاس رائٹ ٹو ڈیفینس موجود ہے. یعنی آپ کا وکیل آپ کی حتی الامکان آپ کا جو سرکمسٹانسز تھے, آپ کا جو سچویشن تھی, اس کو عدالت کے سامنے رکھے گا تاکہ آپ کی سزا کی سختی کم ہو سکے. اس کا یقیناً یہ مطلب نہیں ہے کہ وکیل جھوٹ بولتے ہیں, اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ جو جو ان کا کلائنٹ ہے یا جس کی وہ ایک طرح سے ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں, اس کا پوائنٹ آف ویو بھی لوگوں کے سامنے کمرہ عدالت میں آئے. ارم جی, آپ کیا کہیں گی کہ یہ جو وکالت کا شعبہ ہے, کئی لوگ لیتے ہوئے اسی لیے گھبراتے ہیں, کئی خواتین سے بات کی جائے تو تصور یہی ہے کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنا پڑتا ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ میں سدرا یہ سمجھتی ہوں کہ بیٹھے ہوئے یہ برابر یقیناً اس بات کو سیکنڈ کریں گے, اٹس این آرٹ, ظاہر ہے, اور حقیقتاً یہ ہوتا ہے, ہم دن رات عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ جھوٹ سچ بھی ہو رہا ہوتا ہے, سچ جھوٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. جج کے سامنے جج کو بھی اکثر یہ پتا ہوتا ہے, کیونکہ میری اپنی فیملی میں جج موجود ہیں, اور کبھی بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم کو پتا ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہے گواہ نہیں ہوتا, صحیح, وہ سچائی سامنے نہیں آ رہی ہوتی. اب جج اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا, بالکل, اس کو اس آرگومنٹ کو دیکھنا ہے. اس کے سامنے اگر سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کر دیا گیا ہے تو اس کو وہ فیصلہ دینا ہے, چاہے اس کا دل کسی بھی چیز کی گواہی دے رہا ہو, کیونکہ ظاہر ایک جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. بالکل. ارم جی, کچھ کمرہ عدالت گھروں میں بھی لگتے ہیں, اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس میں بات کی جاتی ہے اگر تم سچے ہو تو قسم کھاؤ, اور کبھی کبھار انفارچونیٹلی یہ مجھے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے, لیکن لوگ قرآن حکیم کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ. یہ کرنا صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھو, انسان کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اگر وہ بات کرے تو اسے قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے, اور ایک جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی پرورش بھی اگر اسی بات پہ کرے, انہیں بچپن سے تربیت دے کہ کچھ بھی ہو جھوٹ نہیں بولو. دیکھو, ابھی جیسے ہم یہ ویڈیوز میں دیکھ رہے تھے تو دونوں باتیں صحیح ہیں. جو وہ لڑکی کہہ رہی تھی, کلام پاک میں ہے کہ جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے وہ تباہ کرتا ہے اور سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے. لیکن یہ اتنا خوبصورت دین ہے, اتنا خوبصورت دین ہے کہ یہاں پہ چیزوں کی شکل تبدیل کی گئی ہے جب آپ کو ضرورت ہے, جب آپ کو مجبوری ہے, جب کسی مصلحت کی ضرورت ہے. بالکل اسی طرح سے کہ اگر تم 3 دن کے بھوکے ہو تو تم حرام چیز کھا سکتے ہو. اسی طریقے سے اگر آپ کو کسی کی جان بچانی ہے, کسی رشتے کو جوڑنا ہے, تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مصلحتاً آپ وہاں پہ جھوٹ بول سکتے ہیں. سرکار علیہ السلام کی باقاعدہ یہ حدیث موجود ہے کہ مصلحتاً, لیکن اس کو ہیبٹ نہیں بنانا ہے, اس میں صرف اتنی ہی حد کی گنجائش ہے کہ اگر میں یہاں پہ سمجھانے کے لیے صرف یہ بولوں, مجھے ایسا لگتا ہے, I'm so sorry ارم جی آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ سچ کو جھوٹ نہیں, میرے خیال میں کبھی کبھار پردہ پوشی کی شاید اجازت ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ کا ٹیمپر بہت زیادہ ہے اور ایجوٹیشن پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, تو بچے کی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہے یا وہ اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا ہے یا کہیں لیٹ ہو گیا ہے, تو مائیں جیسے اس بات پہ پردہ ڈال دیتی ہیں نا کہ نہیں ٹائم پہ آ گیا تھا. دیٹ از سمتھنگ ایلس, کیونکہ وہ باپ کا جو ایک پرسنالٹی ہے نا, وہ ہمیں بچے کا وہ ڈر بھی بہت ضروری ہے, وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. لیکن تم دیکھو ہمارے یہاں عادتاً جو جھوٹ بولا جاتا ہے اور پھر اسے کہا جاتا ہے کہ ہاں اس کی اجازت ہے. میں صرف وہ بتانا چاہ رہی تھی کہ صرف اتنی اجازت ہے کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب سرکار علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے اور آپ کے پیچھے اتنے جاسوس اور اتنے لوگ لگے تھے, تو انہوں نے حضرت جو نہیں سرکار علیہ السلام کو چہرہ مبارک سے جانتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ راہ دکھانے والے ہیں. تو بیسکلی دیکھو راہ دکھانے والے تو آپ ہیں, تو ٹیکنیکلی وہ جھوٹ نہیں تھا لیکن پردہ پوشی بھی ہوگی. بالکل صحیح. اچھا, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
وہاں بلوچ خران سے بات کر رہا ہوں میں. باپ جی مجھے بتائیں کہ کچھ لوگ جھوٹ بول کر اپنی بات پہ بالکل ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنے ہی جھوٹ کو سچ سمجھنے لگتے ہیں یا وہ بس ڈھیٹ ہوتے ہیں اور اپنا بچاؤ کر رہے ہوتے ہیں؟ میم اگر اس کی دو پہلو ہیں, اگر ایک تو دیکھیں اس میں جو ہے انسانیت کی اگر کوئی جان بچا لیتا ہے, جو پہلے آپ نے ویڈیو دکھایا ہوا تھا جی, تو اس میں جو ہے نا اگر وہ بچا رہتا ہے تو اس میں بہت سی انسانیت کی جو ہے نا جان بھی بچ سکتی ہے, اور اس میں جو ہے نا اگر کچھ لوگ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو اس میں جو ہے نا میں تو اس کو غلط نہیں سمجھتا ہوں. تو اسی حوالے سے میرے ذہن میں سوال بھی آیا تھا آفتاب صاحب سے. جی بتائیے. تو جی آفتاب صاحب السلام علیکم سر. سر میری کوشچن آپ یہ, اگر کوئی بندہ جو ہے نا ان جو کورٹ ہوتے ہیں کچہریاں وغیرہ ہوتی ہیں, اس میں اگر کوئی بندہ جو ہے نا مطلب جیسے کہ وکیل اٹھا کے کوئی گواہ کے پیش پہ جج کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ کسی غریب کو حق دلانے کے لیے کسی جو ہے نا بندے کو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آج جھوٹی گواہی دے دیں تاکہ اس بچے کا جو ہے زمین کا مسئلہ ہے, اس غریب کا پتہ نہیں کس چیز کا مسئلہ ہے. تو اس چیز میں آپ کیا کہتے ہیں, یہ چیز صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ صحیح جی, بہت شکریہ, یہ بڑا اہم سوال ہے باب. آفتاب میں چاہوں گی اس کا جواب آپ بریک کے بعد دیں. لوگوں کو ضرور بتائیں کہ اگر وہی جان بچانے والا معاملہ ہے, کسی کی جان بچانے کے لیے اگر آپ کو کہا جائے, پریشر دیا جائے کہ آپ جھوٹی گواہی دے دیں, اگلا بندہ بچ جائے گا, اس کے رشتہ داروں کا بھلا ہو جائے گا, اس کے گھر والوں کا بھلا ہو جائے گا, تو پھر کیا کیا جائے؟ ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل کم بیک ود دی آنسر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جھوٹی گواہی کے حوالے سے سوال آیا تھا کہ یقیناً اگر کسی پہ قتل کا الزام ہو, کسی پہ بہت بڑی چوری کا الزام ہو, اور اگر آپ سے کہا جائے کہ پلیز اس کی جان بخشی ہو جائے گی, آ کے کورٹ میں جھوٹی گواہی دے دیں, تو کیا اس بات کی کوئی گنجائش بنتی ہے مورلی اور ناٹ؟ بیکاز آف کورس ایک شخص بھی اگر جیل کاٹتا ہے یا وہ سزائے موت بھگتتا ہے تو اس کا پورا خاندان افیکٹ ہوتا ہے. یہاں پہ بھی جان بچانے کا معاملہ ہے, لیکن غلطی یا جرم اس سے ہوا ہے. آپ کیا کہیں گے آفتاب؟ دیکھیں, لیگل ایتھکس بھی ہوتے ہیں. سندھ بار کاؤنسل کی ویب سائٹ پہ رجسٹری پہ ہر ایڈوکیٹ کا نام لکھا ہوا ہے, آپ ان کا رجسٹریشن نمبر لے سکتے ہیں اور کمپلین کر سکتے ہیں. اور ایتھکس کے اندر سارے وکیلوں کو یہ بات پڑھائی گئی ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور جھوٹ, یہ ساری چیزیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ آپ نے مس ریپرزینٹ, جیسے کسی بھی سروس میں ہوتا ہے, چاہے مینٹل سروس ہو, کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں, آپ کو سروسز میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگلا انسان آپ سے جو پرووائڈر ہے, سروس پرووائڈر, وہ جھوٹ یا مس ریپرزینٹ یا فراڈ نہیں کر رہا. وہ اگر کر رہا ہے تو آپ اپنے وکیل کے اوپر بھی کیس کر سکتے ہیں. اب یہ بات رہی کہ اگر کہ آپ کسی کو گواہی دینے پہ مجبور کر رہے ہیں, جھوٹی گواہی, یہ بالکل ہی انلیگل ہے اور یہ بالکل غلط ہے. مطلب کہ اس پہ کوئی بھی گنجائش اس کی نہیں کہ جس میں بولوں. اور اس میں کسی کو ایموشنل گلٹ میں آنا بھی نہیں چاہیے. جو بھی آپ کو کنونس کر رہا ہے, آپ کو بھی بڑی اسٹریٹ لائنز رکھنی چاہیے, بیکاز اٹ از ان ایتھیکل. ایک اور کالر, ایک چیز ایڈ کروں گا, یہ جو ہم لوگ شروعات میں بات کر رہے تھے کہ سچ کو جھوٹ بولنا ہے, یہ ایکچولی نیریٹو کی بات ہوتی ہے. فیکٹس آپ کے سامنے, میں اپنا نیریٹو بیان کر رہا ہوں, آپ دوسرا وکیل اپنا نیریٹو بیان کر رہے ہیں. کون سا نیریٹو جج کو سمجھ میں آ رہا ہے, جس کو ہم گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پوائنٹ آف لا, پوائنٹ آف فیکٹ کے طریقے سے وہ اپنا ججمنٹ دیتے ہیں. ویری اسٹرانگ کلیئرٹی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جدرا کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہیں گے آج کے موضوع پہ؟ ہاں, میں سروج جہاں بات کر رہی ہوں. میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں, جھوٹ کے بارے میں, جھوٹ آج کل فیشن بن گیا ہے. اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں, فیس بک, ہر کوئی جھوٹ کو مطلب مذاق سمجھ لیا. جھوٹ کی کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ جھوٹ ہے. وہ ہے نا شیر کے زور میں فرشتے بھی آسمان سے اتارے جائیں, سچ بولے تو مارے جائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین فرمان ہے, جب تک کسی نے نہیں کہا, میں نے لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے میرا امتی, میں اس کی جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں. تو آج کل تو جھوٹ کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے کہ برائی ہے, اس کی بدلو سے. دیٹ از سو ٹرو سرور جی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اور بڑی اہم بات آپ نے کی, بلا وجہ جھوٹ, یعنی جس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے نا, یہ ہم کیوں بولتے ہیں؟ جیسے ارم جی, اگر کوئی بازار گیا ہے اور کسی نے کوئی نارمل سی دکان سے کوئی خریداری کی ہے, جب بھی اس سے پوچھا جائے گا یہ سوٹ تم نے کہاں خریدا, کہاں سے لیا, تو کسی بہت بڑی دکان, کسی بہت بڑی آؤٹ لیٹ کا نام لے گا. یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو بلا وجہ کا گناہ مول لینا ہے. یہ وہی میں کہہ رہی ہوں, جھوٹ کی اہمیت رہی نہیں زندگی میں. جھوٹ سچ کی طرح شامل ہو گیا. ہم اتنا جھوٹ کے اندر دھس چکے کہ ہم اپنے دماغ میں ایک وہ تصویر بنا لیتے اور پھر ہم اس میں جینا شروع کر دیتے. وہ بڑی زبردست دو اشعار ہیں کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو, جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو, سرے بازار اعلان ہوا ہے سچ بولو, گھر میں جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, گھر میں جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, دروازے پہ لکھا ہے سچ بولو. تو بیسکلی نا ہم اس پیرامڈ جو ہے نا, ہم اس میں جی رہے ہیں, اور ہم سوچ لیتے ہیں کہ مجھے اس کو جلانا ہے, اس کو دکھانا ہے,
उसके लिए मुझे ये कहना है, मैंने अपने ये स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं, मैं वहां जाके कपड़ा लूंगी, लेकिन मैं कहूंगी मैं हिलाल से लेकर आई हूं। और कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। आप देखें क्या चला जाता है, अगर आपको कोई कॉल करके पूछे आफ्ताब कि आप कितनी देर में मीटिंग में पहुंचे, आपको पता है आपको 1 घंटा लगेगा, बट यू ट्राई टू टेल हमें 5 मिनट में पहुंचा, ये भी झूठ है। दूसरी तरफ आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, आपने खुद टाइमलाइंस कमिट की हैं जो कि अनरियलिस्टिक हैं, ज़हन में आप कह चुके हैं कि यार जो मैंने 15 दिन की बात की ये होगा 20 दिन में ही, बट व्हाई आर यू लाइंग? क्या हम ये झूठ बोलते हुए सोचते भी हैं? इसमें जो अगर कि साइकोलॉजी वाइज देखा जाए, फोरेंसिक्स में हम ये देखते हैं कि छोटे बच्चे में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि बहुत बुरी हैं और आगे जाके वो क्राइम करेगा। और वो मतलब कि आप छोटी छोटी चीजें, उसके अंदर झूठ बहुत ज्यादा पाया जाता है कि बच्चे अगर झूठ बोल रहे हैं तो एक बहुत ही बुरी अलामत है कि ये शायद ज़हनी बीमारी में भी कन्वर्ट हो जाए आगे जाके, क्योंकि उससे काफी चीजें फिर बिल्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल क्लेप्टोमेनिया बिल्ट हो गया कि एक इंसान को चीजें चोरी करने का, छोटे बच्चे को चीजें चोरी और छुपाने की आदत है, तो वो फिर वो झूठ बोलेगा। अच्छा, एक दूसरी भी चीज ये है कि बच्चे के अंदर जो है, आपने अगर पेरेंट्स देख रहे हैं ये चीज कि बच्चे के अंदर खुद एतमाद पैदा करें कि वो आपसे बात और कम्युनिकेट कर सकता है, ये बचपन से ही चीजें बिल्ट इन हो जाती हैं। अगर कि मुझे वैल्यू कंडीशनड हो जाऊंगा, मैं एक छोटा बच्चा जिसने अभी अभी एक टॉफी अपनी जेब में डाल दी और अम्मी को पता नहीं है, अम्मी ने उसको जाके डरा के बोला तुमने टॉफी ली है, तो बच्चा डर जाएगा, सहम जाएगा, वो बोलेगा नहीं, तो वो अम्मी बोलेंगे चलो ठीक है। वो कंडीशन बच्चा उसी वक्त हो गया कि मुझे फायदा मिला इससे कि मैंने झूठ बोला और मैं बच गया। सही, लेकिन इंसेंटिव मिल जाता है। इसको शायद आप और मैं झूठ भी नहीं कहते, हम इसको फिब्स कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में कि छोटी मोटी बात है, छुपा ली है, लेकिन वहीं से बुनियाद गलत पड़ती है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी असद साहब, क्या कहेंगे? इकबाल साहब, ये तो बड़ा गहरा मौजूद है कि आप आएंगे। हाँ, देखें, किसी की इज्जत को बचाना, किसी के घर को बचाना जिससे किसी का घर न टूटे, और किसी की इज्जत को बचाना, इस हद तक तो दुरुस्त है। सही। अच्छा, मैं आपको कोर्ट का एक वाकया सुनाता हूँ। मेरी वहाँ गवाही थी कोर्ट में जी, तो मैंने सरकारी वकील को गलती से बता दिया कि ये मैं उसमें आई विटनेस था मर्डर का, तो मुझे 1 महीना चलाते रहे और उसने अंदर बता दिया कि इसकी गवाही नहीं लेना। अब मैंने उनसे कहा कत्ल मैंने नहीं किया यार, मेरी गवाही लो, मैं रोजाना आके इधर हाजिर होता हूँ। हाँ। मेरी गवाही न लेने के बाद 7 दिन के बाद मुलजम बरी होके चला गया मर्डर का, जिसका भी आई विटनेस था। मुझे आज तक उसका अफसोस है, मैंने उसकी पोस्टमार्टम भी कराई। तो अदालतों में मेरा 10-15 साल का तजर्बा है, वहाँ साथ झूठ के बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये वाकई अदालती कार्रवाइयाँ कई दफा काफी दिलखराश होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी की तरफ नजर डालते हैं, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि छोटे झूठ से अगर कोई पर्दापोशी हो जाए, किसी के घर झगड़ा होने से, कोई रिश्ते में दरार पड़ने से हम रोक सकें, लेकिन अरम जी ये भी तो होता है कि छोटे छोटे झूठ जब पकड़े जाते हैं तो वो बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन जाती हैं। हम ये ड्रामों में हर वक्त देखते हैं कि एक छोटी सी बात छुपाई थी, लेकिन जब वो एक्सपोज हो गई तो अगले के सामने आपकी अहमियत कम हो गई ना, यानी आपको लगा कि यार इसकी तो किसी बात में मैं एतबार ही नहीं कर सकता। खास तौर पे मियाँ बीवी के रिश्ते में क्या वहां पे छोटे मोटे झूठ की गुंजाइश है, या ये आपके रिश्ते में जो एतबार है उसको इरोड अवे कर देता है? नहीं, बिल्कुल, मैं समझती हूँ छोटे मोटे झूठ की मियाँ बीवी के रिश्ते में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि देखो ये रिश्ता ही एतबार पे कायम हुआ है। सही। एतबार दोनों में से किसी की भी तरफ से, चाहे मियाँ हो चाहे बीवी हो, इतना से भी टूटेगा ना, अब चाहे इंटेंशंस भी नहीं है, लेकिन वो टूटना शुरू हो रहा है ना, दिल खराब होना शुरू हो रहा है। एक मैं तुम्हें मिसाल दूं, मेरी मदर हमेशा एक बात कहती थी कि बेटे जब भी तुम्हारा हस्बैंड पैसे तुम्हारे पास रखवाए ना, उसके सामने गिन के रखना। तो मैं कभी ये बात में कहती थी मतलब क्या इसमें मम्मी, इसमें क्या है? कहती थी नहीं, हमेशा उसके सामने जब वो तुम्हें पैसे दे उसके सामने गिन के वो पैसे रखना और गिन के देना। और वाकई मैं कहती हूँ सिद्रा, इस बात का मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, ऑल्दो माय हस्बैंड इज नॉट लाइक दिस, लेकिन वंस ही लाइक गिव मी सम मनी और मैंने वो वैसे ही रख दिए, और जब वापस उन्हें किए तो उन्होंने कहा यार ये तो इतने थे। तो दैट डे आई रियलाइज कि वाकई जो बड़े लोगों की बातें होती हैं, तो मैंने कहा सुनो जैसे दिए थे वैसे रखे, वैसे निकाल के दिए। हाँ। कितने थे कितने नहीं, तो वाकई मम्मी सही कहती है। हाँ। कि गिन के लेने चाहिए। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल में हस्बैंड वाइफ में पैसे की जहाँ लेन देन हो, बेशक आप किसी शख्स को हजारों साल से जानते हो, लेकिन अहम है कि आप जब पैसे की लेन देन करें तो गिन कर लें। एतबार अपनी जगह, लेकिन ये उसकी एक तरीके का मिसट्रस्ट किया। लेकिन मैं तो बता रही हूँ ये चीजें ऐसी होती हैं, बगैर इजाजत आप किसी की चीज इस्तेमाल
استعمال کرتے ہو. اگر اس کو اس کی ضرورت ہے, یا میں ایک مثال جیسے بھی بات کر رہے تھے, دیکھو ایک چھوٹا بچہ ہے, وہ اگر کبھی ماں کے پرس سے بغیر پوچھے پیسے نکال لیتے نا, چاہے 5 روپے چاہے 10 روپے نکالے, ہم چھوٹی ایج میں اگنور کر دیتے کہ یار 5 روپے 10 روپے ہی تو ہیں. اس بچے کی آپ ہیبٹ ڈیولپ کر رہے ہو کہ اسے پتا چل گیا کہ مجھے بغیر پوچھے پیسے نکالنے پہ کچھ نہیں کہا جا رہا. تو وہ چیز بڑے ہوتے ہوتے پھر جب وہ آگے جا کے بڑے پیسے نکالیں گے نا, تو آپ کہیں گے کہ تم نے یہ کیسے کر لیا. اس چیز کو اسی وقت روک دو کہ بقول حضرت شیخ سعدی کے, کہ جب چشمہ پھوٹتا ہے, اب چاہے برائی ہو چاہے اچھائی ہو, تو وہ اتنا سا اس کا مطلب جو ہول ہوتا ہے کہ آپ اس میں صرف ایک سوئی ڈال دینا تو وہ بند ہو جائے, لیکن ایک وقت جب وہ پھوٹ جاتا ہے نا, پھر آپ سے روک نہیں سکتے. بالکل صحیح. اچھا, یہ کو بھی وہی مار دو. ایبسلیوٹلی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا بڑا اہم ہے کہ کہیں جو ہم وہی بات کر رہے تھے کہ دوسرے کے سینٹیمنٹس کی پرواہ کرتے ہوئے اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف کی آپشن پہ ہم واپس آئیں گے. یعنی وہاں پہ جو سچویشنز ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ دوستیاں ہیں, کوئی خاص دوست ہے, کوئی خاتون کولیگ ہے جو آپ کی بیوی کو نہیں پسند اور آپ کو نہیں پسند کہ وہ آپ کے رابطے میں ہے, اگر ان سے بات چیت ہوتی ہے اور اس پہ پردہ پوشی کی جائے, جھوٹ بولا جائے, کیونکہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے سینٹیمنٹس کا خیال کر رہا ہوں, لیکن پھر آپ اپنے اس عمل سے رک بھی نہیں رہے جو ان کو ناگوار گزر رہا ہے, تب یہاں پہ جھوٹ کی گنجائش ہے یا نہیں, اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک کالر کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں, آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم, مائی نیم از عامر, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اور میں سب سے پہلے آپ کی آج کی جو مینجمنٹ ہے اور آپ کو ماشاءاللہ آپ ہمیشہ ینگ جنریشن کے لیے وہ کوئی پیغام دینا یا ان کو کچھ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, تو آئی ایم ریئلی گریٹفل فار آج مینجمنٹ کے لیے. بہت شکریہ عامر صاحب. اور میں بس یہ کہنا چاہوں گا, ایک چھوٹی سی کوٹ ہے, ٹیل اے لائی ونس اینڈ آل یور ٹروتھ بیکم کوسچنیبل. ویری ٹرو. تو انیشیل ٹریننگ جو ہے ہمیں جو ہے اپنے گھر سے دینی چاہیے. جیسے گھر پہ ہم موجود ہوتے ہیں, ہمارا چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اس سے کہہ دیتے ہیں کہہ دو نہیں, تو وہاں سے وہ بلڈ اپ کرتا ہے یہ چیزیں, پھر وہ کالج اسکول میں جاتے ہیں, وہاں ان کو بھی اپنے ہوم ورک اور بہت ساری چیزوں کے لیے غلط بات کرنی پڑتی ہے. اینڈ اپارٹ فرام that leads towards corruption. بالکل صحیح. بہت شکریہ عامر صاحب کال کرنے کے لیے. بہت اہم آپ نے باتیں کی کہ اس کی بنیاد بہت ارلی ایج میں پڑتی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ارم جی ہم نے یہاں پہ بات کی تھی کہ اگر آپ اپنی بیوی مثال کے طور پہ وہ کسی بات پہ اس کو آبجیکشن ہے, کسی کالیگ کے ساتھ آپ کی بات چیت پہ آبجیکشن ہے, آپ اس عمل سے اس کام سے رک بھی نہیں رہے لیکن اس سے جھوٹ بول رہے ہیں اس کی فیلنگز کو مینیج کرنے کے لیے, اس سے کیا ہوتا ہے, اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ دیکھو سدرا, میں سمجھتی ہوں کہ نا جب آپ کے اور آپ کی بیوی کا ریلیشن اتنا ہیلدی ہے تو اصولاً تو آپ کو وہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے جس سے وہ ہرٹ ہو رہی ہے. پھر آپ اس کو خوش رکھنے کے لیے کہ آپ کا ریلیشن خراب نہ ہو, آپ اس جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہو کہ یہ ہرٹ نہ ہو, اس کو پتا چلے گا کہ میں ہو سکتا ہے آپ کی نیت بری نہ ہو, آپ تبدیل نہیں ہو رہے لیکن آپ سچویشن کو مینیج کر رہے ہیں کہ یہ ہرٹ نہ ہو, اسے برا نہ لگے, تو میں اسے کہوں گا نہیں میرا تو کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, میں تو بالکل بھی اس طرح سے نہیں کرتا, میں بہت ریزرو رہتا ہوں. مناسب یہ ہے کہ بار بار اس جھوٹ کو زندگی میں لانے سے, کیونکہ جس دن وہ سامنے آ گیا نا تو آپ کی جو پرسنالٹی کا بت آپ کی بیوی نے تراشا ہوا ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا. صحیح. تو اس کو بچانے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس راہ پہ ہی نہیں چلے. آپ کی اگر ہیلدی ریلیشن شپ ہے تو اس میں میں نہیں سمجھتی ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہم تمام طرح کے جھوٹ میں دیکھتے ہیں. آفتاب آئی لائک یور کامنٹ آن دیٹ. آپ کو لگتا ہے کہ جب بھی کسی کا بہیویئر کنٹرولنگ ہوتا ہے, یعنی ایک تو مورل ہم ہائی گراؤنڈ دے دیتے نا کہ بیوی ہے تو اس کا رائٹ ہے, وہ کہے گی کہ فلانے سے بات نہ کرو, لیکن یہ اگر اس کو ہم ڈیپلی اسٹڈی کریں تو یہ ایک کنٹرولنگ بہیویئر ہے کہ آئی وانٹ اندر پرسن ٹو ماڈیفائی اس کی لائکس اینڈ ڈس لائکس میرے مطابق کیونکہ مجھے برا لگ رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے جھوٹ کی فاؤنڈیشن نہیں ڈالتا. آپ بچے کو زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کا آؤٹ آف پروپورشن غصے کا ریئیکشن ہوتا ہے, بچہ جھوٹ بولنے لگتا ہے. میاں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میاں جھوٹ بولنے لگتا ہے. آپ اگر باس ہیں اور اپنے سبارڈینیٹ کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, وہ جھوٹ بولنے لگے گا آپ سے. کنٹرول ایکولز ابیوز. ابیوسو ریلیشن شپ میں بنیادی چیز یہی پائی جاتی ہے کہ کنٹرولنگ نیچر ہوتا ہے مرد کا. اس چیز میں ڈسٹنگوش آپ نے یہ کرنا ہے کہ کنسرن ہے یا کنٹرول ہے. کنسرن جہاں پر ہے تو میاں کا پورا اس کا فرض ہے, وہ پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ آپ کہاں پر ہے, اور بیوی بھی بالکل پوچھ سکتی ہے. تو کنسرن جو ہوتا ہے, انٹریکشن بہت ہی بنیادی چیز ہے ریلیشن شپ میں کہ بات چیت کتنی ہے ان کی اور کیا ایزیلی بات چیت ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لاٹ آف یور ویورز آر میکنگ اے ڈسٹنکشن
کہ جھوٹ بول کے کسی کی اگر جان بچ رہی ہے یا کسی کا بھلا ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو تھوڑا ایڈ کرتا ہوں کہ آپ کو ایک مورل کمپس بھی مل جائے گا کہ آپ کو گلٹی محسوس ہو رہا ہے اس جھوٹ کو بولنے میں. حالانکہ ایکسیپشن ہے, آپ کسی کی جان بچا رہے ہیں یا کسی کی فیلنگز بچا رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کو گلٹی محسوس ہوگا اگر آپ اچھے انسان ہیں, چاہے وہ ایکسیپشن کیوں نہ, کیونکہ ایکسیپشن ہے. ونس ان ملین ٹائمز آپ نے ایک دفعہ جھوٹ بول دیا یہ تو آپ کو اپنی ذات کا سرٹیفکیٹ مل گیا نا. سچویشن پہ آپ کیسے اثر انداز ہوئے یہ ہم کیسے جانیں کہ آپ نے بھلا کی. میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں. جان بچانا تو بہت ایکسٹریم بات ہو جاتی ہے نا. اگر میرا ایک سب آرڈینیٹ ہے جو مجھے پتا ہے کہ لیزی ہے اور باس کو اس پہ بڑا غصہ آیا بھائی, یا میرا کالیگ ہے جو بہت لیزی ہے, کوئی ایسی سچویشن آ گئی کہ یا تو میں اس کی پردہ پوشی کروں یا اس کی نوکری چلی جائے گی. لیکن اگر اس کی نوکری جاتی ہے تو کیا پتا اس سے کہیں زیادہ اہل شخص وہاں پہ آ جائے, تو اب میرا کیا فرض بنتا ہے, میں اپنے دوست کو بچاؤں جھوٹ بول کر باس کے سامنے یا میں سچ بول دوں؟ آپ بتائیے. میں نے جیسے کہ کہا کہ کمپلسو لائرز, میں اپنی ایکسپرٹیز کے ارد گرد گھوموں گا کہ اگر کہ کوئی کمپلسو لائر ہے تو اس کے اندر گلٹ نہیں ہوتا, صحیح, وہ ریمورس نہیں کرتا کہ جھوٹ بول رہا ہے اس کو فائدہ مل رہا ہے, اس کو فرق نہیں پڑتا. لیکن اچھے انسان کی بنیادی نشانی بھی یہی ہوگی کہ جب وہ جھوٹ بول رہا ہے, کبھی بھی بول رہا ہے, اگر اس کو برا لگے گا, اس کو چبھے گا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ کلیئر آؤٹ اسی وقت ہی کر دے کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا اور یہ کھٹک رہی ہے بات, اور کافی عرصے سے کھٹک رہی ہے. منہ پہ شاید آپ نے اس کو انڈر پریشر لے کے آپ نے مجھ سے گواہی دلوا بھی دی, بٹ اف آئی ایم اے گڈ پرسن میں کہیں نہ کہیں باس کو جا کے سچ بتا دوں گی تو پھر ریلائبل بھی نہیں ہے. پھر دیکھو نا, تم ایک دفعہ اس شخص کو بچا لو گی, اب اس کو یہ ہوگا کہ یار میں یہ کروں گا, سدرا تو ہے ہی ادھر, گوئنگ ٹو گیو می سم لائک پروٹیکشن اور سیف گارڈ. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی ہیبٹ بنا لے گا, تو مناسب یہ کہ چلو ایک دفعہ بچا لو, لیکن دوبارہ اس کو بولو کہ یار اگر اب تم نے یہ کیا پھر میں نہیں بچاؤں گی. بالکل صحیح. دس از اے گریٹ گائیڈ لائن کہ آپ ایک آدھ دفعہ کسی کو موقع دے سکتے ہیں. یہ بائی دا وے ٹیکنیک آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ایک آدھ دفعہ ابا کے غصے سے اس کو بچا لیں, لیکن اگر اس نے ہیبٹ بنا لی ہے تو وہ آپ نے جیسے کہا کہ خوف باپ کا ایک روب بھی بہت ضروری ہے آپ کی تربیت کے لیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں. ٹاپک اتنا بہترین ہے, اس پہ جتنا بولا جائے وہ کم ہے. صحیح, کیونکہ اصل میں مین چیز کہاں سے ہوتی ہے کہ میاں بیوی کی ریلیشن شپ دیکھی جاتی ہے کہ آپ کو ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہونا چاہیے, بھروسہ ہونا چاہیے. اور کبھی بھی میاں بیوی کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنے تو وہاں پہ اللہ پاک بھی معاف کر دیتا ہے, کیونکہ وہ رشتہ جو ہوتا ہے بہت کہتے ہیں شیطان کا کام وہیں پہ شروع ہوتا ہے, اور اگر اس ٹائم پہ ہمیں اسے ہارنا ہے تو وہاں ہم جھوٹ بول کے ان دو کو ملا دیں. اچھا میم, اگر اسی کو الٹ دیں, اور کئی لوگ جو سازشیں کرتے ہیں, آپ دیکھیں نا کہ پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کسی کی شادی منگنی ہو گئی تو اگر آپ کا انٹرسٹ بھی ہے تو ختم ہو جاتا تھا, آپ قدرت کی قانون سمجھ کے اس کو ایکسپٹ کر لیتے تھے. آج آپ کو جتنے ڈرامے ملتے ہیں, کہانیاں ملتی ہیں, سچے واقعات ملتے ہیں, اس میں لوگوں کا گھر توڑنا چاہتے ہیں, میاں بیوی کے اختلافات کو بڑھاتے ہیں اور اس میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, یا تو بیوی پہ یا ہسبینڈ پہ بہتان لگاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں, سب سے بڑا یہ جو ڈرامے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, اس سے ہمیں ایک لیسن ملتا ہے. پہلی بات یہ, اس سے اگر ہمیں ڈرامے نہیں دیکھنا, ہمیں اس سے سیکھنا ہے. اس ڈرامے سے ہمیں وہ چیزیں اڈاپٹ کرنی جو ہمارے گھر کے لیے فائدے مند ہے. بالکل صحیح, ان چیزوں کو چھوڑنا ہے جو ہماری نقصان. تھینک یو سو مچ میم فار کالنگ ان اینڈ فار یور کامنٹ. ارم جی, آخری سوال کرنا چاہوں گی, لاسٹ 1 منٹ آف دا شو. کبھی کبھار ہم جھوٹ اپنے آپ سے بولتے ہیں, خود فریبی میں بولتے ہیں, اور وہ ہمارا کوپنگ میکینزم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ گھر میں بہت ٹاکسک انوائرمنٹ ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں آل از ویل, آل از ویل, سب ٹھیک ہے. یہ جھوٹ بولنا چاہیے یا اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ نہیں, میرے خیال سے یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سچویشن کو دیکھنا چاہیے, اپنے آپ کو اس سے نکالیے اور دیکھیے کہ آپ اس کا بیسٹ سولوشن کیا کر سکتی ہیں جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو, آپ کی فیملی کے لیے بھی فائدہ مند ہو, آپ کے بچوں کے لیے بھی ہو. کیونکہ جب اگر آپ خود فریبی میں چلی جائیں گی نا, ڈینائل میں چلی جائیں گی, پھر آپ سے کسی بھی قسم کے کوئی پازیٹیو کام جو ہے وہ سر انجام نہیں ہو سکتا, آپ کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ہر ایک کو ہر قسم کے ڈینائل فیس سے نکالنا چاہیے, ریئلٹی کو فیس کرنا چاہیے. اور میں کہتی ہوں اللہ میں نے آپ کو اتنا پاور دیا ہے کہ آپ سٹینڈ کر سکتی ہیں, آپ ڈیسیژن لے سکتی ہیں, اور آپ کی وقت ہے, آپ کی سیلف ورتھ ہے. تو اپنے آپ سے جھوٹ بولنا بھی اتنا ہی مہلک ہے, اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کسی اور سے جھوٹ بولنا. بہت شکریہ. آفتاب ہمارے ساتھ موجود ہے. ارم جی, ونس اگین تھینک یو فار آل یور گائیڈنس اینڈ لولی ایڈوائس. اسی کے ساتھ جی, دس از آل فار دس ویک. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پیر کے روز دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں اینڈ ڈو سب انٹروسپیکشن, کہاں ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں اور کہاں بہتری کی گنجائش ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. پیر کے روز ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.